बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए, उसकी आवाज़ बनिए। जिस बात का डर था वही होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह ये बहुत आगे नहीं चल सकेगा सिलसिला। ये सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुँचेगा, ज़रूर पहुँचेगा इंशाअल्लाह। और 2-1 रोज़ में इमरान रियाज खान बाहर होंगे ज़मानत पर। क्या हुआ है अदालत में आज आपके सामने मैं अभी रखूँगा। हमें इस बात का डर था और अभी कुछ और ख़दशात हैं जिन पर पंजाब की नई हुक्मरान मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के अहकामात पर अमल दरामद होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही इस वीडियो में एक बहुत ही अजीबोगरीब वीडियो सामने आई है मरियम नवाज़ शरीफ की हलफ उठाने के फौरी बाद, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन आपसे पहले दरख्वास्त ये है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। अब भी जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मुझे आपकी बात याद आ गई है। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात देखिए। सबसे पहले बात मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की एक वीडियो की। हलफ उठाने के बाद जाहिर है कि नवाज़ शरीफ की बेटी हैं, शहबाज शरीफ की भतीजी हैं, पंजाब की वज़ीर आला हैं, पार्टी की अहम रहनुमा हैं, शरीफ ख़ानदान का चश्मो चराग हैं। तो फिर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के लिए हम उनकी जमात के लोगों को फारिज सदक़े होते हुए क्यों नहीं देखेंगे? ये तो सभी के लिए होता है। इस ख़ानदान के लिए, इस ख़ानदान की जमात के लोगों की तरफ से और ज़्यादा होता है। तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को उज़्मा कारदार साहिबा ये पीटीआई छोड़कर मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनी और ये मुनहरिफ हुई थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत थी और तहरीक अदम एतमाद वाला मामला चल रहा था। तो ये मुनहरिफ हुई थी उज़्मा कारदार। और अभी जो इन्होंने मुजाहिरे की थे, घड़ी उठा के घड़ी चोर कर रही थी, ये उज़्मा कारदार साहिबा जो हैं, ये मरियम नवाज़ शरीफ को वज़ीर आला बनने के बाद, हलफ उठाने से पहले, ये मरियम नवाज़ शरीफ को मुबारकबाद देने के लिए आगे बढ़ती हैं। और जब आगे बढ़ती हैं गले मिलने के लिए मरियम नवाज़ शरीफ से, तो मरियम नवाज़ शरीफ इनसे, वो जो होता है ना, ये लोग हाथ मिलाते हैं अक्सर, इस ख़ानदान के लोगों के बारे में साफ ही बताते हैं कि ये हाथ इतना सा हाथ आगे करते हैं। ये अगर किसी से गले मिल रहे हों तो ये गले बराए नाम गले मिलते हैं, ये पूरी तरह से बाहें फैला के गले लगा के गले नहीं मिलते। तो मरियम नवाज़ शरीफ ने भी वही किया। उज़्मा कारदार जो है उनकी तरफ एक हाथ बढ़ाया। अगर आप देखें तो मरियम नवाज़ शरीफ का सीधा हाथ बढ़ता है कि बराए नाम वो उनको गले लगाएं, लेकिन उज़्मा कारदार साहिबा जो हैं वो उनसे बाकायदा तौर पर गले मिलना चाहती हैं। और फिर मरियम नवाज़ शरीफ बाकायदा उनका हाथ पकड़ के दूर करते हुए उनको ऐसा लगता है कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, ये मेरा डिज़ाइनर ड्रेस लाखों का, ये मेरा पूरा आउटफिट, ये तमाम चीज़ें, और तुम इस तरह से घुसोगी, सब इस तरह से घुसेंगे तो कैसे चलेगा। जिस अंदाज में मरियम नवाज़ शरीफ ने उनको पीछे हटाया, ये एक अपनी पार्टी की मखसूस नशिस्त पर आई हुई रुकने असेंबली के लिए उनका रवैया है। ये जो कह रही है ना कि मैं खिदमत के नए रिकॉर्ड्स कायम करूंगी, मैं वज़ीर आला हूँ, सिर्फ अपनी पार्टी की नहीं, मैं सबकी वज़ीर आला हूँ, जो ये बातें कर रही थी थोड़ी देर पहले तकरीर में, चंद लम्हों के अंदर, यानी अभी तकरीर के अल्फाज मीडिया पे पूरे चले भी नहीं हैं, अभी मरियम नवाज़ शरीफ की तकरीर के तमाम अल्फाज तमाम लोगों तक पहुंचे भी नहीं हैं, सोशल मीडिया पर इनकी तकरीर के तमाम लफ्ज़ों की कवरेज हुई भी नहीं है। और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने बाकायदा बताना शुरू कर दिया कि यू लिटिल पीपल गो अवे वाला हाल था जो हम देखते हैं, वही इनका रवैया हमें नज़र आया। और उज़्मा कारदार साहिबा, एक बार स्टेज पर भी इनकी वीडियो वायरल हुई थी कुछ दिन पहले, जब ये मरियम नवाज़ शरीफ को मुतवज्जे करना, उनसे बात करना चाह रही थी, और ये सहाफ़ियों से बाकायदा तौर पर उलझती हैं। जब इन्हें जवाब देते हैं तो ये उलझती हैं, तुम वो हड्डी डालो, बाकायदा इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं। और यहाँ जो इनकी इज़्ज़त अफजाई हुई है, जाहिर है कि यहाँ ये नहीं बोल सकती, लेकिन मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने दिखा दिया कि किस तरह से मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा बिहेव करेंगी जब अपनों के साथ ये कर रही हैं। नून लीग ने एक और चीज़ की। नून लीग के कुछ रहनुमाओं ने आज मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि मैडम चीफ मिनिस्टर की तौहीन बर्दाश्त नहीं होगी। अब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को, जिनको ये लोग कहते थे मरियम बीबी, अब ये मैडम चीफ मिनिस्टर हो चुकी हैं और मैडम चीफ मिनिस्टर की तौहीन बर्दाश्त नहीं होगी।
انہوں نے یہ کہا ہے کہ میڈم چیف منسٹر ہماری ریڈ لائن ہے. مجھے وہ ابھی انڈیا میں ایک فلم بنی ہے میڈم چیف منسٹر، وہ یاد آ گئی. اس میں جس طرح سے میڈم چیف منسٹر بیہیو کرتی ہیں اپنے مخالفین کے ساتھ، بندوں کے سر تک مونڈ دیتی ہیں. وہ پہلے بھی کہا گیا تھا رانی بیٹی تاراج کرے گی، یہ بالکل وہی ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو پنجاب میں. اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں یہ سب کچھ آپ کو کرتی ہوئی دکھائی دیں گی. تو نون لیگ جو ہے وہ کچھ دن پہلے تک کہہ رہی تھی کرپشن ریڈ لائن، اب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ریڈ لائن ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے خطاب میں بڑی بڑی باتیں کی، اور یہ لوگ جو ہیں جو بار بار مبارکباد دے رہے ہیں ہمارے صحافی، مریم نواز شریف خاتون وزیر اعلیٰ، مریم نواز شریف پنجاب کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ، مریم نواز شریف 220 ووٹ لے کر خاتون وزیر اعلیٰ. تو پہلے تو یہ تو بتاؤ کہ کس طرح سے خاتون وزیر اعلیٰ نے آج جو کیا ہے پنجاب اسمبلی کے ارد گرد. لوگوں کو اسمبلی آنے نہیں دیا، لوگوں کو اسمبلی آنے سے نہ صرف یہ کہ روکا گیا، بری طرح سے روکا گیا. پریزن وینز وہاں پر، واٹر کینن وہاں پر، بختر بند گاڑی وہاں پر، پولیس موبائلز وہاں پر، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو چھاونی میں، پولیس چھاونی میں بدل کر جو مخالفین ہیں ان کو اتارا ہے آدھا کلومیٹر دور کے پیدل آؤ. اور رانا ثناء اللہ جو اس اسمبلی میں اسٹرینجر ہیں، رانا ثناء اللہ کی گاڑی بھی اندر آئے گی، مریم نواز شریف کی گاڑی تو اندر آئے گی، ان کی جماعت کے دیگر لوگوں کی گاڑی اندر آئے گی. ان کی جماعت کا رکن اسمبلی کہے گا اپنے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد لے کر اندر آنے کے بعد کہ جو روکے انہوں لمحہ پالو، جو روکے لٹاؤ، لٹا کے مارو اس کو. یہ لوگ اسمبلی کے اندر اس رویے کے لیے تیار ہیں، اور اس پر وہ پھر نعرے لگاتے ہیں شیر کے. یہ ان لوگوں کی جمہوریت میں ایک عرصے سے موجود لوگوں کی روش ہے، اور یہ روش آپ کو ابھی اور بھرپور انداز میں پنجاب اسمبلی میں نظر آئے گی. مریم نواز شریف صاحبہ کی تعریف کرنے والے ان صحافیوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں کہ یاسمین راشد صاحبہ ہیں، بزرگ ہیں، کینسر پیشنٹ ہیں، 70 سال سے زیادہ عمر کی ہیں، لیکن جیل کاٹ رہی ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا. نویں گرفتاری ڈالی گئی یاسمین راشد صاحبہ کی ابھی کچھ دن پہلے. عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ کے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ مسلسل 9 مہینے سے وہ اس وقت بند ہیں، اور عالیہ حمزہ صاحبہ کے معاملے میں ہو کیا رہا ہے؟ چالان پیش نہیں ہوا. صنم جاوید صاحبہ آج بھی ان کو پیش کیا گیا، اور ایک کے بعد دوسری گرفتاری، دوسری کے بعد تیسری گرفتاری، تھانہ جلانے کا مقدمہ، بیکری جلانے کا مقدمہ، سٹور لوٹنے کا مقدمہ، جناح ہاؤس کا مقدمہ، نون لیگ کے دفتر پہ حملے کا مقدمہ، جنریٹر جلانے کا مقدمہ. اب یہ ہوگا صنم جاوید کے ساتھ. اور مریم نواز شریف جس اسمبلی میں ہوں گی اس اسمبلی میں صنم جاوید ہوں گی سنی اتحاد کونسل کی سیٹس پر. تو مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے تو یہ مشکل ہونے جا رہا ہے. ابھی بھٹا صاحبہ کو بڑی مشکل سے رہائی ملی ہے، سمیہ صاحبہ کو بڑی مشکل سے رہائی ملی ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے ورکرز کی، ایک بڑی تعداد ہے خواتین کی جو بے گناہ قید ہیں، اور ان کے کیس میں کچھ ہو ہی نہیں رہا. اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے تو وہ چالان پیش کیا جائے. پولیس قانونی تقاضے پورے نہیں کر رہی، عدالت قانونی تقاضوں پر عمل درآمد کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمارے صحافی چپ ہیں، اور صحافی کہہ رہے ہیں مریم نواز شریف پہلی خاتون وزیر اعلیٰ، مبارک ہو. تو مبارک ہو، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو مبارک ہو. اب آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو اس حال میں، اس اسمبلی میں کیا کرنا چاہیے، کیا کر رہے ہیں، اس پر بھی پھڈا ہو رہا ہے. صنم جاوید کی بہن فلک جاوید جو ہیں انہوں نے سوال کیا. ہم نے دیکھا تھا حافظ فرد عباس نے ایک بڑی بھرپور تقریر کی تھی. ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ چراغپا ہو گئے تھے اس تقریر پر، اور انہوں نے اسپیکر سے کہا تھا دس از نانسنس، اور یہ نہیں چلے گا. اسپیکر نے ملک احمد خان کے الفاظ حذف کروا دیے تھے دس از نانسنس والے. اب فلک جاوید صاحبہ جو ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ ایک ویڈیو سامنے آتی ہے، حافظ فرد اپنی تند و تیز تقریر کے بعد انہی ملک احمد خان صاحب سے گلے مل رہے ہیں، پھر ملک اسد کھوکھر جو منحرف ہوئے تھے ان سے گلے مل رہے ہیں، کچھ اور دیگر لوگوں سے گلے مل رہے ہیں. جب یہ نظر آ رہا ہے تو فلک جاوید سوال کرتی ہے 10 ماہ سے میری بہن جیل میں ہے، میں در بدر، تو حافظ صاحب آپ ایسے کیسے ان کے گلے لگ سکتے ہیں، ہم عوام پاگل ہیں کوسچن مارک. وہ سوال کرتی ہیں. شہباز گل اس کے اوپر ایک ایموجی بناتے ہیں، اور ایموجی جو ہے وہ طنزیہ سا ہے. شہباز گل جب یہ ایموجی بناتے ہیں تو پھر حافظ فرد عباس ان کو جواب دیتے ہیں ٹویٹر پہ آ کے. وہ کہتے ہیں لوگوں کی ٹویٹ سے بات نہیں بنی تو اب بالآخر خود بھی آ گئے کھل کے. شہباز گل کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کوئی ہمارے پاس آ کے ہم سے ملے، کھڑے ہو کے اس سے ملنے میں کوئی غدار نہیں ہو جاتا. اسمبلی میں ممبران ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں، ہماری تقریر اور ہمارا احتجاج ساری دنیا نے دیکھا ہے. ہم صرف یوٹیوب پر ویلاگ کر کے ذاتی آگ میں نہیں جل رہے،
بلکہ گراؤنڈ میں تمام تر فسطائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہمارے خاندان بھی ان مظالم سے محروم نہیں رہے۔ ہمارے گھر توڑے گئے اور لوٹ مار ہوئی، جبکہ آپ صرف باہر بیٹھ کے اپنی ہی پارٹی کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ نیچے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سب ممبران ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، لیکن جب بات احتجاج کی آئے تو نون لیگ کو بحیثیت جماعت کسی قسم کی رعایت پنجاب اسمبلی سے نہیں ملے گی۔ آج بھی یہی ہوا۔ رانا آفتاب جو ہیں وہ مریم کے مقابلے میں الیکشن لڑے تھے، تو رانا آفتاب جو ہیں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا کیونکہ وہ بولنا چاہ رہے تھے۔ ملک احمد خان صاحب نے بولنے نہیں دیا اور رانا آفتاب صاحب باہر نکل گئے۔ یہ تھا ٹوکن پروٹیسٹ، واک آؤٹ کیا، واپس اس عمل میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ رانا آفتاب صاحب کہتے ہیں پھر اس کے بعد دروازے بند کر دیے گئے اور ہمیں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ جب یہ کیا تو ہم لوگ باہر سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئے اور ہم نے احتجاج کیا ہے۔ یعنی یہ جو بائیکاٹ والی بات ہے، رانا آفتاب صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس عمل میں شامل ہونا چاہتے تھے کیونکہ مریم نواز شریف کو پاکستان تحریک انصاف کی پلاننگ یہ تھی کہ وہ اس طرح کا احتجاج ہو جس طرح کا عمران خان کے خطاب کے موقع پر احتجاج ہوتا، پہلے خطاب کے موقع پر خواجہ آصف اور دیگر لوگوں نے شدید بدتمیزی کی، عمران خان کو وہ خطاب نہیں کرنے دیا، اور جب عمران خان وہ خطاب ادھورا چھوڑ کر چلے گئے ایوان سے تو خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا تھا دوڑ گیا جے۔ پھر وہ ٹویٹ ان کے گلے کی ہڈی بن گیا تھا، کیونکہ جب میاں نواز شریف پاکستان سے گئے تو کہا گیا دوڑ گیا جے، پھر جب ان کی جماعت سے کوئی بھی چلا جاتا تھا تو کہتے تھے دوڑ گیا جے، یہ لوگ کسی مقابلے میں کھڑے نہیں ہو پاتے تھے تو پھر کہا جاتا تھا دوڑ گیا جے، تو مصیبت ہو گئی تھی ان لوگوں کے لیے۔ اب یہی سب کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ عمران ریاض خان کے معاملے میں آپ سے میں عرض کروں کہ آج ان کی ضمانت ہو جائے گی، اس بات کا یقین ان کے وکیل ظاہر کر رہے تھے، لیکن آج جو جج صاحب ہیں جن کے پاس یہ کیس لگا تھا وہ وزٹ پہ چلے گئے، جج صاحب دستیاب نہیں تھے، تو ان کی جگہ ڈیوٹی جج صاحب تھے۔ ڈیوٹی جج صاحب نے یہ کہا کہ میں یہ کیس کیسے سنوں، اس سے پہلے جو کیس کی فائل تھی وہ آنی تھی، ریکارڈ پیش ہونا تھا، تو اینٹی کرپشن والے جو ہیں وہ ریکارڈ لے کر پیش ہونے کو تیار نہیں تھے۔ جیل انتظامیہ کہتی ہے ہم نے 15 کے قریب فون کالز کر لی، لیکن وہ جب ہم سے رابطہ ہی نہیں کر رہے، وہ ریکارڈ لے کر ہی نہیں آ رہے، تو ہم کیا کریں۔ یہی موقف انہوں نے عدالت کے سامنے رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد عدالت نے کیا کہا، جب وہ ریکارڈ لے کر نہیں آ رہے تو میں کیا کروں۔ عدالت کو ہم نے دیکھا ابھی بشارت راجہ کے بھائی کے کیس میں بھی، جب عدالت حکم دے دے کہ لے کر آؤ، ابھی لے کر آؤ، آدھے گھنٹے کا وقت ہے، لے کر آؤ، تو بندے پیش ہوتے ہیں، ریکارڈ لے کر آتے ہیں، کیونکہ پھر ان کی نوکریاں خطرے میں ہوتی ہیں، ان کے سزا ملنے کا خطرہ ہوتا ہے، ان کی جو فائل ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، تو بندے ریکارڈ لے کر آتے ہیں اگر عدالت لانا چاہے۔ اگر عدالت کو کہیں اور سے احکامات مل رہے ہوں، جیسا کہ عمران ریاض خان کے قریبی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کروا رہی ہیں، تو پھر یہ ہوگا، اور یہ ہمیں ہوتا ہوا عمران ریاض کے کیس میں نظر آ رہا ہے۔ اب یہ جو جج صاحب وزٹ پر گئے ہیں، ایک آدھ دن میں دوبارہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ عدالت کے سامنے رکھا جائے گا وکیلوں کی جانب سے۔ وکیل بھی ناراض ہیں کہ یہ کیا گیا ہے، لیکن بہرحال یہ چیزیں عمران ریاض خان جیسے لوگوں کے ساتھ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں۔ ڈر زیادہ اس بات کا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ والے معاملے میں عمران کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب تیاری یہ ہے مبینہ طور پر کہ ایک کے بعد ایک کیسز ڈال کر عمران ریاض خان کو یہاں پھنسایا جائے۔ عمران ریاض خان پہ ایک صاحب ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ایک کیس جو ہزاروں لوگوں پر ڈالا گیا ہے اس میں بھی ایک کردار ثابت کرتے ہوئے عمران ریاض خان پہ کوئی دفعہ لگائی جا سکتی ہے، یہ یہاں تک جا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔